वेलकम टू कन्वर्सेशन। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान, और आज मैं आपसे भारत के अफगानिस्तान के साथ तेजी से बढ़ते हुए ताल्लुकात के बारे में बात करूंगा और उसके लेके चंद सवालात उठाऊंगा। आज अफगानिस्तान के तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्तकी भारत पहुंचे हैं। उनकी मुलाकात डॉक्टर जयशंकर से ज़रूर होगी और इंडिया और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात को बेहतर करने के बारे में डायलॉग होगा। शायद भारत अपनी डिप्लोमेटिक प्रेजेंस अफ़गानिस्तान में शायद अब बढ़ा दे। मेरे ख्याल से शायद पूरी एम्बेसी बाकायदा इस्टेब्लिश हो जाए। और जो पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की जो ऑलरेडी एम्बेसी है दिल्ली में, उसमें शायद तालिबान को रिप्रेजेंट अफ़गानिस्तान को रिप्रेजेंट करने का मौका में दे दिया जाएगा। तो एक तरह से एक डिप्लोमेटिक करीबी बढ़ेगी। और दूसरे चांसेस ये है कि इसको लेकर जो कॉमन इंटरेस्ट है पाकिस्तान को लेकर, काउंटर टेररिज्म को लेकर, उन मुद्दों पे भी बात चलेगी। फिर जो इंडिया ने जो कदम उठाए थे अफगानिस्तान में उसको डेवलप करने की, जो रोड्स बनाए थे, उनकी पार्लियामेंट की बिल्डिंग भी पाकिस्तान इंडिया ने बनाई थी। इंडिया ने तकरीबन, जब अमेरिका अफगानिस्तान में था, तो जब इंडिया ने $1 बिलियन अफगानिस्तान में इन्वेस्ट किया था, और अब जब से अमेरिका छोड़ के निकला है और तालिबान ने अफगानिस्तान पे पूरी तरह से काबू पा लिया है, तो इंडिया ने सिर्फ पिछले 4-5 साल में $125 मिलियन अफगानिस्तान को दी हैं एज फॉरेन एड, और वहाँ इन्वेस्ट किया है। तो इट इज़ पॉसिबल कि अफगानिस्तान भी चाहता है कि भारत जो पहले डेवलपमेंटल एड पहुंचाता था वो अब भी पहुंचाने लगे। सो वी विल सी कि क्या निकलता है। लेकिन दूसरी चीज़, एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई कि कल यानी 7 तारीख को अक्टूबर की, मॉस्को में एक मॉस्को फॉर्मेट की समिट हुई, जहाँ पे तकरीबन सारे जो एससीओ के मेंबर्स हैं वो चारों स्तान्स, उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान, फिर ईरान, पाकिस्तान, भारत, रशिया, चाइना और अफगानिस्तान वहाँ आए थे। बेलारूस भी वहाँ एज ऑब्जर्वर स्टेटस मेंटेन कर रहा था। तो वहाँ पर एक मीटिंग हुई। ये अफगानिस्तान फोकस मॉस्को फॉर्मेट कहते हैं इसको। इसका मकसद बेसिकली जो अफगानिस्तान से जो थ्रेट है टेररिज्म का, वहाँ पे आईसिस, खुरासान भी है वहाँ पे, एक ज़माने में आईसिस इंडियन सब कॉन्टिनेंट का था की मौजूदगी भी थी, अलकायदा की भी मौजूदगी है, फिर इस्लामिक मूवमेंट फॉर ईस्ट तुर्कमेनिस्तान, शिनजियांग को लेकर। तो ऐसे कई वहाँ पे टेररिस्ट ग्रुप्स हैं जो रीजनल सिक्योरिटी को बहुत खतरा पहुंचाते हैं। तो उसको डील करने के लिए रशिया की लीडरशिप के अंडर ये मॉस्को फॉर्मेट एक एस्टैब्लिश किया गया था, और ये पहली बार है जो कि आमिर खान मुत्तकी उसको अटेंड किए हैं। और वहाँ से एक रेजोल्यूशन पास हुआ कि ये डेवलपमेंटल प्रोग्रेस कोऑपरेट करेंगे, खास तौर से काउंटर टेररिज्म में कोऑपरेट करेंगे। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हुई कि उन्होंने, तो मैं आपको वो पढ़ के बता देता हूँ कि वहाँ पर जो जॉइंट स्टेटमेंट जो हुआ था मॉस्को फॉर्मेट का अक्टूबर 7 को, तो उसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट उन्होंने कंक्लूजन पहुंचा जिस पे सब अग्रीड है, यानी चाइना, इंडिया और पाकिस्तान भी एक साथ, दे आर ऑन द सेम इश्यू। उन्होंने कहा कि द पार्टीज अर्ज द कंट्रीज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द करंट प्रेडिक्टमेंट इन अफगानिस्तान to earnestly fulfill commitments on the economic recovery and future development of Pakistan. और ये important बात है, they called unacceptable the attempts by countries to deploy their military infrastructure in Afghanistan and neighboring states since this does not serve the interests of regional peace and stability. तो इन्होंने कहा कि जो मुल्क अफगानिस्तान की जो करंट परेशानियां हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी इशारा बेसिकली अमेरिका और वेस्ट के ऊपर है, जिन्होंने हमला करके तकरीबन 2021 अक्टूबर से अभी तक और 2021 तक अफगानिस्तान को ऑक्यूपाई किया हुआ था 20 साल के लिए। तो उनके तरफ इशारा है कि वो लोग जो इस हालत के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अफगानिस्तान की जो करंट सिचुएशन है, उनको चाहिए कि अफगानिस्तान की डेवलपमेंट में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में और मदद करें और हिस्सा बढ़ाए। लेकिन उन्होंने एक किस्म से वार्निंग भी दी कि ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है, ये बिल्कुल क्या कहना चाहिए, रिजेक्ट कर रहे हैं कि वही मुल्क अब अफगानिस्तान में दोबारा
ایک ملٹری انفراسٹرکچر اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ کلیئرلی ڈونلڈ ٹرمپ نے جو پچھلے 10 دن میں 2 بار، ایک بار اسٹارمر کے ساتھ کھڑے رہ کر کہا لندن میں، ایک بار یہاں پہ بھی کہا کہ وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ جو باگرام ایئر بیس ہے جو امریکہ نے بنایا تھا افغانستان میں، کابل سے 50 کلومیٹر نارتھ پر، تو وہ اسے واپس حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اگر آپ یہ باگرام ایئر بیس کو دیکھیں، اس کا لوکیشن بہت ہی زبردست ہے. کافی وہ پہاڑی علاقہ ہے، اس کو ٹارگٹ کرنا، اس کو اٹیک کرنا بڑا مشکل ہے، اور اس کو ڈیفینڈ کرنا بڑا آسان ہے فرام کنٹریز. مطلب ٹیررزم تو چھوڑ دیں، وہ اور بات ہے، بٹ وار سچویشن میں اٹس اے ویری سینٹرلی لوکیٹڈ جگہ ہے، اور اس کو ڈیفینڈ کرنا بھی آسان ہے. پہاڑی علاقہ ہے، پہاڑوں پہ ایئر کرافٹ، اینٹی ایئر کرافٹ اگر آپ اپنے بیٹریز وغیرہ لگا دیں، پیٹریٹ میزائلس وغیرہ، تو کابل کے ایئرپورٹ کو، وہ جو ایئرپورٹ ہے باگرام ایئر بیس کو، اس کو تباہ کرنا اتنا آسان نہیں ہے. اور وہاں سے امریکہ اگر اپنے ہوائی جہاز رکھتا ہے وہاں پر، تو پورا کا پورا ساؤتھ ایشیا اور سینٹرل ایشیا اس کی رینج میں آ جاتا ہے، لینڈ بیس رینج. مطلب ابھی تو واٹر بیس، سی بیس، اس کو ایئر کرافٹ کیریئرز بھیجنا پڑتا ہے، لیکن دیٹ وڈ بی ویری امپورٹنٹ. اور پہلی بار امریکہ سڈنلی سینٹرل ایشیا کی طرف بھی اپنی فوجوں کا رخ کر سکتا ہے. سو دا باگرام ایئر بیس از سڈنلی بیکمنگ ویری امپورٹنٹ. اور اس سے یہ چیز ہو جاتی ہے، اگر امریکہ مثال کے طور پہ یہ مان لیں کہ امریکہ وہاں ایک 10-15 ہزار فوج تعینات کر دیتا ہے، 100-200 F-16 F-35 وغیرہ، تو امریکہ کو شاید چائنا کے ساتھ مطلب پاور پروجیکٹ کرنے کی پاکستان پہ یا بھارت پر ریلائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہاں سے ایران کو بھی وہ کافی تھریٹن کر سکتے ہیں. تو اٹ از اے ویری کریٹیکل امریکہ کے لیے. اور اگر ان کو افغانستان کے اندر ہی یا اس علاقے میں کاؤنٹر ٹیررزم آپریشنز کرنا ہے تو بڑی آسانی سے وہ کر سکیں گے. تو دیٹ از وائی امریکہ وانٹس دس بیس. اور یہ سارے ملکوں نے، چائنا، امریکہ، بھارت، ایران، پاکستان، سارے کے سارے ستان، سب مل کر اس آئیڈیا کو پوری طرح ریجیکٹ کر دیے. بٹ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بیس امریکہ کو نہیں ملے گا. اٹ از کوائٹ پاسبل کہ وہ مل بھی سکتا ہے. آئی ڈونٹ نو ہاؤ کہ کون اس کو نیگوشیٹ کر رہا ہے. اگر پاکستان امریکہ کے طرف سے طالبان کے ساتھ اس بات کو نیگوشیٹ کر رہے ہیں، وہ اس ایئر بیس کو، یا قطر کر رہا ہے، آئی ڈونٹ نو ہو از ڈسکسنگ دیٹ. تو وی ول سی کہ کیا ہوتا ہے. اٹس اے لانگ شاٹ. اٹ از کوائٹ پاسبل کہ جو ایڈ رکی ہوئی ہے، جو $7 بلین افغانستان کے جو فریز کیے ہوئے ہیں جو بائیڈن کے زمانے میں، اگر وہ شاید ریلیز کر دیتے ہیں افغانستان کے لیے، تو مے بی افغانستان مائٹ گیو دم دا بیس. لیکن ابھی تک تو مطلب افغانستان کا پورا مقصد ہی یہ تھا طالبان کا کہ امریکہ کو نکال باہر پھینکے، اور پھر واپس وہ کیوں اس کو انٹری دے گا. سو آئی تھنک اٹ از لائک 10% چانس دیتا ہوں میں فار امریکہ ٹو گیٹ اٹ، اور 90% کہ افغانستان ول ریجیکٹ دس اوورچر. لیکن اٹ از انٹرسٹنگ کہ بھارت، چین اور پاکستان اس مدعے پر متفق ہیں کہ دے ڈونٹ وانٹ دس اسپیس. اب آگے چل کے دوسرے سوال اٹھتے ہیں کہ یہ بھارت نے پہلی بار ایک SCO برکس جیسے سمٹ میں ایک ایسی پوزیشن اپنائی ہے، بالکل رشیا، چائنا، پاکستان جیسے ملکوں کے ساتھ مل کر، جو امریکہ کے ہت کے خلاف ہے. دیر از نو ڈاؤٹ دس از اگینسٹ امریکن ہٹ. تو اس سے پہلے امریکہ کی جو انٹرسٹ ہوتے تھے، اسرائیل کے جو انٹرسٹ ہوتے تھے، وہ انڈیا اس کی حفاظت کرتا تھا. ان SCO کی سمٹ ہو یا برکس کی سمٹ ہو، اٹ واز بیسیکلی سین ایز امریکاز ایجنٹ. لیکن مجھے لگتا ہے یہ پہلا ایسا نان ویسٹرن آرگنائزیشن کی سمٹ ہے جس میں بھارت نے امریکہ کے خلاف کلیئر ووٹ ڈالا ہے. سو اٹس این انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ فرام دیٹ پوائنٹ آف ویو. اس کا آئی ایم شیور کہ واشنگٹن ول ٹیک نوٹ آف دس اینڈ وی ول سی کہ اس کی طرف سے کچھ جواب آتا ہے یا کوئی اسٹیٹمنٹ ایشو ہوتی ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے عنقریب. آئی ہوپ کہ کوئی رپورٹر اگر دیکھ رہے ہیں یہ شو تو پلیز نیکسٹ ٹائم کیرولائن لیوٹ کے ساتھ چانس ملا تو سوال کر لیں، اینڈ وی ول سی واٹ دا US پوزیشن از آن دا ماسکو فارمیٹ جو افغانستان کو. لیکن جو چیزیں وہ چاہ رہے ہیں اینی وے، وہ امریکہ کے بھی ہت میں ہیں. یہ سارے ملک آر افریڈ کہ افغانستان دوبارہ ایک ٹیررسٹ کیمپ نہ بن جائے، اور یہ امریکہ کے بھی ہت میں ہے. اگر طالبان ان کے پریشر میں آ کے
ISIS کے اوپر اور دباؤ ڈالتے ہیں, القاعدہ کے اوپر اور دباؤ ڈالتے ہیں. تو یہ ویسٹ کے بھی انٹرسٹ میں ہیں, انڈیا کے بھی انٹرسٹ میں ہیں, ایران سب کے انٹرسٹ میں ہیں کہ یہ ٹیررسٹ گروپ ختم ہو جائے. لیکن دوسرے اور بھی سوال ہوتے ہیں کہ کیا یہ جو بھارت نے اب سڈنلی طالبان کی طرف, میں پڑھ رہا تھا تھوڑے آرٹیکلز انڈیا میں جو چھپے ہوئے ہیں, ORF کے وائس پریسیڈنٹ ہرش پنت صاحب ہیں, انہوں نے ایک NDTV کے لیے ایک تفصیلاً آرٹیکل لکھا. تو آئی واز کوائٹ سرپرائز کہ اس میں انہوں نے اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ جو آپریشن سندور ہوا تھا اس کے بعد ایک ٹرائی لیٹرل میٹنگ ہوئی تھی جس میں پاکستان, افغانستان اور چائنا کی میٹنگ ہوئی تھی وانگ یی کے ساتھ چائنا میں, جہاں پہ فوٹو وغیرہ چھپی تھی, آپ دیکھ سکتے ہیں, اسحاق ڈار کی اور عامر خان متقی کی. اور اس کے بعد یہ باتیں آئیں کہ جو CPEC ہے اور بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے وہ افغانستان کے تھرو بھی جائے گا, اور افغانستان بھی بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا فارمل حصہ بن چکا ہے. پھر اس کے بعد ایک ملاقات ہوئی جو وانگ یی کابل بھی گئے, پھر اس کے بعد وہ اسلام آباد بھی گئے. تو یہ بہت ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہے. تو آلریڈی افغانستان ہیز کائنڈ آف میڈ پروگریس پاکستان کے ساتھ بھی اور چائنا کے ساتھ بھی اپنے رشتے مضبوط کرنے کے لیے, اور رشیا تو باقاعدہ فارملی پہلا ملک ایسا ہے جو طالبان کو ریکگنائز کر چکا ہے, طالبان کی حکومت. طالبان سے 3 ڈیمانڈز ہیں اس کو ریکگنائز کرنے کے لیے کہ وہ ایک جو ٹیررسٹ گروپس ہیں ان کو دبائیں, ان کو ختم کرنے کی کوشش کریں, اور ان کو یہ کوشش کرے کہ افغانستان ایک انٹرنیشنل ٹیررسٹ کیمپ نہ بن جائے. اس میں کچھ حد تک طالبان نے بہت اچھا کام کیا ہے. موسٹ کنٹریز آر مور اور لیس سیٹسفائیڈ کہ طالبان ٹیررزم کے خلاف لڑ رہا ہے. لیکن جو باقی دوسرے 2 ڈیمانڈ تھے ریکگنیشن کے لیے, ایک کہ عورتوں کی ہیومن رائٹس کو وہ پروٹیکٹ کرے اور بڑھائیں, اس میں تو بالکل پوری طرح سے فیل ہو گیا. اور جو حالات ہے عورتوں کے افغانستان میں, خدا بچائے, تب امیزنگ, ان کے سکولز بند کر دیے ہیں, یونیورسٹی سے نکال دیے, عورتوں کی کتابیں لائبریری سے نکال دیے ہیں, گھروں سے کھڑکیاں تک نکال دی ہیں, ایسا جیسا کہ عورتیں بس ایک قسم سے پرزنر آف وار بنی ہوئی ہے افغانستان میں. اور جو تیسرا جو مدعا تھا کہ جو دوسرے مائنورٹیز ہیں, نان طالبان, نان پختون, ازبیک, تاجک, شیعہ, ان کو بھی حکومت میں شامل کرے, میک دا گورنمنٹ مور انکلوسیو. اس پہ بھی طالبان نے کوئی قدم نہیں اٹھایا. تو انڈیا کے لیے اٹس اے میجر چیلنج. کیا انڈیا اپنے ڈیموکریٹک ویلیوز کی جو باتیں کرتے ہیں, ہم دنیا کے وشو گرو ہیں, ہم سب کو سکھاتے ہیں, تو کیا انڈیا اپنے نیشنل انٹرسٹ کو اتنا نیرولی ڈیفائن کرے گا کہ اس میں ڈیموکریسی کا کوئی دخل نہ ہو, ویمنس رائٹ کا کوئی دخل نہ ہو؟ کہ کیا انڈیا ایک ایسے گروپ سے, اور وہ بھی اٹ از اے ویری امیوزنگ تھنگ کیونکہ نریندر مودی آتے ہیں ہندوتوا ٹریڈیشن سے, اور انڈیا کے جو ہندو نیشنلسٹ ہے وہ تو ریڈیکل اسلام کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں. طالبان سے بڑا ریڈیکل اسلام کون ہے دنیا میں؟ یہ ایک ہی 2 ایسے گروپس ہیں, مطلب ایک ہی گروپ ہے دنیا میں ریڈیکل اسلامک گروپ جو کسی ملک پہ سکسیسفلی قبضہ کیا ہوا ہے, وہ طالبان ہے. اور بھارت کو اس کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہوئے اس کے ساتھ رشتہ مضبوط کرتے ہوئے مجھے دیکھ کے حیرت بھی ہو رہی ہے اور ہنسی بھی آ رہی ہے کہ مودی سرکار جو سنسکاروں کی بات کرتی ہے اس پہ چلتی نہیں ہے. اور بیٹی بچاؤ, صرف بھارتی بیٹیوں کو بچاؤ, افغانستان کی بیٹیوں کو کون بچائے گا؟ تو اینی وے اٹ از این انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ جو امریکہ کے ساتھ انڈیا کے تعلقات خراب ہوئے ہیں, اس کا ایک نتیجہ ہے کہ اب انڈیا بالکل اب چائنا کی گیت گاتا ہے. چائنا نے اور رشیا نے اس میٹنگ کو ہوسٹ کیا رشیا میں, ماسکو میں, اور وہ آگے بڑھ رہے ہیں. دے آر بگننگ ٹو امپروو دیئر ریلیشنز ود افغانستان. تو بھارت بھی اب ایک طرح سے ایک نان ویسٹرن کیمپ کے ساتھ پوری طرح سے الائنڈ نظر آ رہا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ بھارت کا ہنی مون ود ویسٹرن کنٹریز ختم ہو چکا ہے, اور اٹ از بیک ویئر اٹ بلانگس, ایشیا میں, نان ویسٹرن ورلڈ میں, نان الائنڈ ورلڈ میں, گلوبل ساؤتھ میں. اور یہ جو طالبان کے ساتھ رشتہ بڑھ رہا ہے, اٹ از دی اینڈ آف انڈیا اسٹریٹجک آٹونومی. یہ انڈیا اپنی خوشی سے نہیں کر رہا ہے, یہ انڈیا کی مجبوری ہے کہ اٹ نیڈس ٹو ڈیولپ اے ریلیشن شپ ود اے ریڈیکل اسلامک گروپ لائک دا طالبان.
اور انڈیا اس کے طرف آگے تیزی سے بڑھ رہا ہے. تو اینی وے، تھینک یو فار واچنگ کانورسیشن. اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں. انٹل نیکسٹ ٹائم، میں آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست مقتدر خان. ٹیک کیئر.